आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम। सामीन कराम, आज मैं आपके सामने वाक़या उफ़क़ का बयान पेश करूँगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि सफ़र में जाते वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के नाम कुर्रा डालते और जिसका नाम निकलता उसे अपने साथ ले जाते। चुनांचा एक गज़वा के मौके पर मेरा नाम निकला। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चली। ये वाक़या पर्दे की आयतें उतरने के बाद का है। होता यूं कि मैं अपने होदज में बैठी रहती और जब काफ़िला चलता तो यूं ही होदज रख दिया जाता। हम गज़वे पर गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे से फ़ारिग हुए और वापस लौटे और मदीने के करीब आ गए। रात को चलने की आवाज़ लगाई। मैं क़ज़ा हाजत के लिए निकली और लश्कर के पड़ाव से दूर जाकर मैंने क़ज़ा हाजत की, फिर वापस लौटी। लश्कर गाह के करीब आकर मैंने अपने गले को टटोला तो हार ना पाया। मैं वापस इसको ढूंढने के लिए चली गई और तलाश करती रही। जहाँ ये हुआ कि लश्कर ने कोच कर लिया। जो लोग मेरा होदज उठाते थे उन्होंने ये समझकर कि मैं हस्बे आदत अंदर ही हूँ, होदज उठाकर ऊपर रख दिया और चल पड़े। ये भी याद रहे कि इस वक्त तक औरतें ना कुछ ऐसा खाती पीती थी, ना वो भारी बदन की बोझल थी, तो मेरे होदज उठाने वालों को मेरे होने या ना होने का पता न चला। मैं उस वक़्त अवाइल उम्र की थी। अलगर्ज बहुत देर के बाद मुझे मेरा हार मिल गया। जहाँ मैं जो पहुँची तो किसी आदमी का नामो निशान भी ना था, ना कोई पुकारने वाला, ना जवाब देने वाला। मैं अपने निशान के मुताबिक वहीं पहुँची जहाँ हमारा ऊँट बैठाया गया था और वहीं इंतज़ार में बैठ गई कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलकर मेरे न होने की खबर पाएंगे तो मुझे तलाश करने के लिए यहीं आएंगे। मुझे बैठे बैठे नींद आ गई। इत्तेफाक से हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल सलमा जो लश्कर के पीछे रहते थे वो पिछली रात को चले थे। सुबह के चांद ने वहाँ पहुँचे जहाँ मैं सोई हुई थी। एक सोते हुए आदमी को देखकर ख्याल आना था। गौर से देखा तो चौंका पर्दे के हुक्म से पहले मुझे वो देखते ही पहचान गए और बाआवाज़ बुलंद उनकी ज़ुबान से निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी आवाज़ सुनते ही मेरी आँख खुल गई। मैं अपनी चादर से अपना मुंह ढांपकर संभल बैठी। उन्होंने झट से अपने ऊँट को बिठाया और उसकी टांग पर अपने पाँव रखा। मैं उठी और ऊँट पर सवार हो गई। उन्होंने ऊँट को खड़ा कर दिया और भगाते हुए ले चले। कसम अल्लाह की, ना वो मुझसे कुछ बोले ना मैं उनसे कोई बात की, ना सवाए इन्ना लिल्लाह के उनकी ज़ुबान से कोई कलमा सुना। दोपहर के करीब हम अपने काफ़िले से मिल गए। बस इतनी सी बात का हलाक होने वालों ने पतंगड़ बना लिया। इनका सबसे बड़ा और बढ़ बढ़कर बातें बनाने वाला अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल था। मदीना आते ही मैं बीमार पड़ गई और महीने तक बीमारी में गिरी रही। न मैंने कुछ सुना, न किसी ने मुझसे कुछ कहा। जो कुछ गुल गपाड़ा लोगों में हो रहा था मैं उससे बेखबर थी। अलबत्ता मेरे दिल में ये ख्याल गुजरता था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर मोहब्बत में कमी की वजह क्या है। बीमारी में आम तौर पर जो शफ़क़त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे साथ होती थी, इस बीमारी में वो बात ना पाती थी। इसलिए मुझे रंज तो बहुत था मगर कोई वजह मालूम ना थी। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते, सलाम करते और दरियाफ़त फरमाते तबीयत कैसी है और कोई बात ना करते। इससे मुझे बड़ा सदमा होता, मगर बहतान बाजों की तोहमत से मैं बिल्कुल गाफिल थी। अब सुनिए, इस वक्त तक घरों में लैट्रीन का इंतज़ाम ना था और अरब की कदीम आदत के मुताबिक हम लोग मैदान में क़ज़ा हाजत के लिए जाया करते थे।
عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھی۔ گھروں میں لیٹرین بنانے پر عام طور پر نفرت کی جاتی تھی۔ حسب عادت مستہ بنت ابی رحم ابن عبد المطلب بن عبد المناف کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے چل پڑی۔ اس وقت میں بہت ہی کمزور تھی۔ یہ مستہ میرے والد کی خالہ تھی۔ ان کی والدہ سخر بن عامر کی لڑکی تھی۔ ان کے لڑکے کا نام مستہ بن اساسہ بن عباد بن عبد المطلب تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت مستہ کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا۔ مستہ غارت ہو، مجھے برا لگا۔ میں نے کہا تم نے بہت برا کلمہ بولا، توبہ کرو، تم گالی دیتی ہو جس نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ اس وقت مستہ نے کہا، بولی بی بی آپ کو کیا معلوم میں نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں ان کے سر ہوگی کہ کم از کم مجھے سارا واقعہ تو کہو۔ اب انہوں نے بہتان باز لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھے سنائیں۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ مارے صدمے کے میں تو اور بیمار ہو گئی۔ بیمار تو پہلے سے تھی، اس خبر نے تو نہ ڈھال کر دیا۔ جو تم کر کے گھر پہنچی، اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اور اچھی طرح معلوم تو کر لوں کہ کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہیں پھیلائی گئی ہے اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کیا اور دریافت فرمایا، کیا حال ہے؟ میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد کے ہاں آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں جہاں سے آئی اپنی والدہ سے پوچھا، اماں جان لوگوں میں میرے متعلق کیا باتیں پھیلا رہی ہیں؟ مطلب لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کیے جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بیٹی یہ تو نہایت معمولی بات ہے، تم اپنا دل بھاری مت کرو۔ کسی شخص کی اچھی بیوی جو اسے محبوب ہو، اس کی سوکھنے بھی ہوں، وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا تو لازمی امر ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں؟ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گھیرا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس وقت جو رونا شروع ہوا، اللہ ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھمے۔ سر ڈھال کر روتی رہی، کہاں کا کھانا، کہاں کا پینا، کہاں کا سونا جاگنا اور کہاں کی بات چیت، بس رنج و عالم اور رونا۔ ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آنسوؤں کی لڑی نہ تھمی۔ دن کو بھی یہی حال رہا۔ حضرت نے حضرت علی کو اور حضرت اسامہ بن زید کو بلایا۔ وحی میں دیر ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے الگ کر دیں یا کیا کریں۔ حضرت اسامہ نے صاف کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی اہل پر کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارے دل تو ان کی محبت، عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ ہاں، حضرت علی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی تنگی نہیں، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں، اگر آپ گھر کی خادمہ سے پوچھے تو آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت گھر کی خادمہ حضرت بریرہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ حضرت عائشہ کی کوئی بات شک و شبہ والی کبھی بھی دیکھی ہو تو بتلاؤ۔ بریرہ نے کہا کہ اس وقت اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے ان میں کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی۔ ہاں، صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گوندا ہوا آٹا جو ہی رکھا جاتا ہے اور بی بی سو جاتی تو بکری آٹا کھا جاتی، ان کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا۔ چونکا کوئی ثبوت اس واقعے کا نہ ملا، اس لیے اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے پہنچاتے اب تو میرے گھر والیوں کے بارے میں مجھے ایذائیں پہنچانی شروع کر دی ہے۔ واللہ میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنے گھر والیوں میں سوائے بلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں۔ جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں، میری دانست میں تو اس کے متعلق بھی سوائے بلائی کے کچھ نہیں۔ وہ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے، یا رسول اللہ،
میں موجود ہوں، اگر قبیلہ اوس کا شخص ہے تو ابھی ہم اس کی گردن تن سے جدا کر دیتے ہیں، اور اگر ہمارے خزرت بھائیوں سے ہے تو بھی آپ حکم دیں، ہم اس کی تمیل کریں گے۔ یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے۔ یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے تو یہ بڑے نیک وقت، مگر حضرت سعد بن معاذ کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں اپنے قبیلے کی اہمیت آ گئی، اور ان کی طرفداری کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ سے کہنے لگے، نہ تو اسے قتل کرے گا اور نہ اس کے قتل پر تو قادر ہے۔ اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا۔ یہ سن کر اسید بن حفیر کھڑے ہو گئے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ کے بھتیجے تھے۔ کہنے لگے اسے سعد بن عبادہ، تم جھوٹ کہتے ہو، ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے۔ آپ منافق ہیں کہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ اور ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے، اور قریب تھا کہ اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر انہیں سمجھانا اور چپ کرانا شروع کیا، جہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو رہے۔ یہ تو تھا وہاں کا واقعہ۔ میرا حال یہ تھا کہ سارا دن بھی رونے میں ہی گزرا۔ میرے اس رونے نے میرے والدین کی بھی سیٹی گم کر دی تھی۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت تو غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ انصار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے جو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم اللہ کی، جب سے یہ بہتان بازی شروع ہوئی تھی آج تک رسول اللہ میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت تھی، کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا، پھر اما بعد پڑھ کر فرمایا کہ اے عائشہ، تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ سے استغفار کر اور توبہ کر۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنا اقرار گناہ کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا۔ آنسو تھم گئے، جہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ پیتی تھی۔ میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی جواب دیں، لیکن انہوں نے کہا واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا آپ رسول اللہ کو جواب دیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں۔ آخر میں نے خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر کچھ ایسی بڑی بھی نہ تھی، مجھے زیادہ قرآن حفظ نہ تھا۔ میں نے کہا آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، گویا سچ سمجھ لیا۔ اب اگر میں کہوں گی میں بالکل بری ہوں، اللہ خوب جانتا ہے کہ واقعی میں اس سے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے۔ ہاں، اگر میں کسی امر کا اقرار کر لوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو تم ابھی اسے سچ مان لو گے۔ میری اور تمہاری مثال تو بالکل حضرت یوسف کا یہ قول ہے کہ پس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو، اور تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے۔ اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ واللہ مجھے یقین تھا چونکہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ میری برات اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور معلوم کرا دے گا، لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر جانتی تھی کہ میرے بارے میں کلام اللہ کی آیتیں اترے۔ ہاں، مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہ خواب نے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری برات دکھا دے۔ واللہ ابھی نہ تو رسول اللہ اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی گھر کے باہر نکلا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور چہرے مبارک پر وہی نشان ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے، اور پیشانی مبارک سے پسینے کی پاک بوندیں ٹپکنے لگی۔ سخت سردی میں بھی وحی کے نازل ہونے کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اسی وقت میری والدہ نے فرمایا کہ بچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جا۔ میں نے جواب دیا کہ واللہ نہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوں اور نہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی تعریف کروں۔
اس نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے، اس لیے میں تو اسی کی تعریف کروں گی اور اسی کا شکریہ ادا کروں گی۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے کتنی محبت تھی کہ اتنا بڑا بہتان لگنے کے باوجود ان کو طلاق نہیں دی۔ اس کے علاوہ جس منافق نے یہ حرکت کی تھی اس نے کتنی تکلیف پہنچائی، لیکن افسوس صد افسوس آج بھی ایک طبقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخانہ گمان رکھتا ہے اور ان کی پاک دامنی کا صاف انکار کرتا ہے، حالانکہ قرآن نے اس عظیم عورت کے بارے میں آیتیں نازل کی۔ کیا کوئی امہات المومنین یہی مومنین کی ماؤں پر ایسے غلیظ الزامات لگا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔